नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह लुक़मान। बामानी बामुहावरत तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा। आयत नंबर 10। खलक़स समावाते, अल्लाह ने पैदा किए आसमान, बग़ैर आमदिन, बग़ैर ऐसे सतूनों के, तरौनहा कि तुम देखते हो उनको, वाल का, और उसने गाड़ दिए, फिल अर्ज़े, ज़मीन में, रवासिया, मज़बूत पहाड़, अन तमीदा, कि ताकि ना वो ज़मीन झुक पड़े, बेकुम, तुम्हें लेकर, व बस्सा, और उसने फैलाए, फ़ीहा, उसमें, मिन कुल्ले, हर किस्म के, दाब्बा, चौपाए, व अनज़लना, और अल्लाह फरमाते हमने नाज़िल किया, उतारा, मिनस समाए, आसमान से, माअन, पानी, फ़अंबतना, फिर हमने उगाई, फ़ीहा, उसमें, मिन कुल्ले ज़ौजिन, गल्लों की हर किस्म, करीम, बहुत ही उम्दा। आयत नंबर 11। हादा, ये, खल्क़ुल्लाह, अल्लाह की मखलूक है, फ़ारूनी, तो तुम दिखाओ मुझे, माज़ा, क्या है वो जो, खलक़ल्लज़ीना, पैदा किया है, इन माबूदों ने, गैरुल्लाह ने, मिन दूने ही, उसके सिवा, अल्लाह के सिवा, बलिज़ ज़ालिमूना, बल्कि ज़ालिम लोग, फ़ी ज़लालिम मुबीन, वादे गुमराही में है, खुली गुमराही में है। आयत नंबर 12। वलक़द, और अलबत्ता तहक़ीक़, आतैना, हमने दी, लुक़मानल हिकमता, लुक़मान को हिकमत, अनिश्कुर, ये कि तू शुक्र कर, लिल्लाह, अल्लाह का, व मन यशकुर, और जो कोई शुक्र करता है, फ़इन्नमा, तो बस, यशकुरो, वो शुक्र करता है, लिनफ़्से, अपने नफ्स के लिए, अपनी ज़ात ही के लिए, वमन कफ़रा, और जिसने इनकार किया, कुफ़र किया, नाशुक्री की, फ़इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला, गनीयुन, गनी है, बड़ा बेपरवाह है, हमीद, नहायत काबिल तारीफ़। आयत नंबर 13। वैज़, और जब, काला, कहा, लुक़मानो, लुक़मान ने, लेबने ही, अपने बेटे से, वहुवा, जबकि वो, याइज़ुहु, नसीहत कर रहा था उसको, या बनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ला तुश्रिक, ना तू शिरक ठहरा, बिल्लाहि, ना तू शिरक कर, बिल्लाहि, अल्लाह के साथ, इन्न शिरका, बेशक शिरक, लज़ुल्मुन, अलबत्ता जुल्म है, गुनाह है, अज़ीम, बहुत बड़ा। अब बामुहावरा तर्जुमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 10। खलक़स समावाते बग़ैर आमदिन तरौनहा, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने सतूनों के बग़ैर आसमान पैदा किए, व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासी अन तमीदा बिकुम, तुम उन्हें देखते हो, बग़ैर आमदिन तरौनहा, तरौनहा, तुम उसको देखते हो, यानी तरौनहा अगर आमदिन की सिफ़त हो तो माने होंगे ऐसे सतूनों के बगैर जिनको तुम देख सको, यानी आसमान के सतून हैं लेकिन ऐसे कि तुम उनको देख नहीं सकते, सतून हैं, सतूनों के बगैर अल्लाह ने उनको खड़ा किया हुआ है। व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासी अन तमीदा बिकुम, और उसने ज़मीन में ऊंचे ऊंचे पहाड़ जमा दिए, ठहरा दिए, गाड़ दिए, व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्ले दाब्बा, ताकि ज़मीन तुम्हें साथ लिए हिलने जुलने ना पाए, हिलने जुलने ना लगे। रवासिया, रासियतन की जमा है, जिसके मानी साबिता के हैं, यानी पहाड़ों को ज़मीन पर इस तरह बहारी बोझ बना के रख दिया कि जिनसे ज़मीन साबित रहे, हिले जुले ना, ताकि हरकत ना करे। इसलिए आगे फरमाया अन तमीद बिकुम,
یعنی کراہت ان تمیلا بکم او للہ تمیدہ، یعنی اس بات کی پسندیدگی سے کہ زمین تمہارے ساتھ ادھر ادھر ڈولے، یا اس لیے کہ زمین ادھر ادھر نہ ڈولے۔ جس طرح ساحل پر کھڑے بحری جہازوں میں بڑے بڑے لنگر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ جہاز نہ ڈولے، زمین کے لیے پہاڑوں کی بھی یہی حیثیت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ اور اس نے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ تاکہ اور پھر اس نے اللہ نے اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلا دیے، یعنی انواع و اقسام کے جانور زمین میں ہر طرف پھیلا دیے، جن کو انسان کھاتا بھی ہے، سواری بھی کرتا ہے، اور بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور بطور زینت اور آرائش کے بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی بھی نازل کیا اور پھر اس زمین میں سے ہر قسم کی عمدہ اور بہترین چیزیں بھی پیدا کی، اگائیں۔ زوجن یہاں صنفن کے معنی میں ہے، یعنی ہر قسم کے غلے اور میوے پیدا کیے۔ ان کی صفت کریم ان کے حسن لون اور کثرت منافع کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین فانبتنا فیہا من کل زوج کریم اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس زمین میں سے ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں۔ آیت نمبر 11 ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو ہے اللہ کی مخلوق، ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی مخلوق، یعنی ھذا یہ اشارہ ہے اللہ کی ان پیدا کردہ چیزوں کی طرف جن کا پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، تو پھر مجھے دکھاؤ کہ اوروں نے اللہ کے سوا کیا تخلیق کیا، کیا پیدا کیا۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو پھر مجھے دکھاؤ کہ غیر اللہ نے اللہ کے سوا کیا تخلیق کیا، کیا پیدا کیا، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو اور ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو، انہوں نے آسمان اور زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی ایک چیز تو بتلا دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق و مالک صرف اور صرف میرا اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی الہ بھی صرف میرا اللہ ہی ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کوئی ہستی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص اللہ کی عبادت ہی کریں اور اسی سے ہی مدد طلب کریں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، کچھ بھی نہیں بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 12 وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جن کو اللہ رب العزت نے حکمت یعنی عقل اور فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ فہم اور شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ راست بازی سے، امانت کے اختیار کرنے سے اور بے فائدہ فضول باتوں سے کرنے سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت اور دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لے آؤ۔ چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ پھر دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین 2 حصے لے آؤ۔ تو لقمان حکیم پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔
آقا پوچھنے لگا کہ یہ پہلے بھی تم وہی لے کے آئے ہو، اس دفعہ بھی تم وہی لے کے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہترین چیزیں ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں، اگر زبان اور دل جو ہے یہ بگڑ جائیں تو اس سے بری چیز بھی، بدتر چیز بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بے شک لقمان کو حکمت دی، انشکر للہ، کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر کرے۔ شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کی تسبیح و تحمید کرنا، اور اس کے احکامات کی فرما برداری کرنا۔ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر کرے تو وہ اپنی ذات ہی کے لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَن کفر فَإِنَّ اللَّهَ غنی حمید، اور جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا۔ آیت نمبر 13۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب یاد کرے جب کہا لقمان لِابْنِهِ، لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب کہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی یہ وصیت نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا، اللہ کے ساتھ شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں، محنت کریں، تربیت کریں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ تو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ یہ حضرت لقمان کا قول ہے، اور اللہ رب العزت نے لقمان کے اس قول کی تائید فرما کر اس کو قرآن نازل فرما دیا، بصورت قرآن نازل فرما دیا، اور اس کی دلیل وہ ہے کہ جو آیت نمبر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 86 میں ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کے نزول کے تعلق سے وارد ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4776 ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، قتل کا ظلم نہیں ہے، مار کا ظلم نہیں ہے، زیادتی کا ظلم نہیں ہے، ڈاکے وغیرہ کا، یہاں عام ظلم، ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ شرک ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کی بات نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے لقمان کی بات نہیں سنی جو اس نے اپنے بیٹے سے کہی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔